मुबारक वसल्लम वसल्लम अलैहि। हज़ारों करोड़ों दरूद व सलाम उस ज़ात पर जिस ज़ात की खातर अल्लाह ताला ने हमें पैदा फरमाया और जिस ज़ात की खातर अल्लाह ताला ने हमें लैलतुल क़द्र अता फरमाई और जिस ज़ात की खातर अल्लाह ताला का एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमें उस ज़ात का उम्मती बनाया और उसका कलमा पढ़ने वाला बनाया। नाज़रीन व सामीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रमज़ान मुबारक की खुसूसी ट्रांसमिशन बहारे रमज़ान। मैं हूं आपका अपना मेज़बान हाफिज़ मोहम्मद ज़हीर अहमद। नाज़रीन इकराम, हमारा जो मौजू होता है वो हर रोज़ नया और दिलचस्प होता है। उसकी वजह ये होती है कि हम मुख्तलिफ मसाइल पर गुफ्तगू करते हैं, मुख्तलिफ हालात हाज़रा पर गुफ्तगू करते हैं और मुख्तलिफ जो है बुनियादी मसाइल जो होते हैं वो हम अपने नाज़रीन तक पहुँचाते हैं। और आप ये C49 का ये एजाज़ है कि C49 की स्क्रीन पर आप जब भी देखेंगे हर रोज़ नया मेहमान देखेंगे और नया जो मेहमान होगा वो ऐसी शख्सियत होगी जिनको आप मिलने के लिए एक अपना यानी कि बड़ा फ़ख्र समझते हैं मिलने के लिए, और जिनको आप समझते हैं कि उनके मिलना जो है ना हमारे लिए एक इज़्ज़त अफजाई है। तो नाज़रीन इकराम, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज की जो हमारी गुफ्तगू है वो मुख्तलिफ मौज़ूआत 2-3-4 चीज़ों पे होनी है। और ख़ास तौर पर आज का जो मेन हमारी गुफ्तगू करने का जो मकसद है वो सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि हमने जिहाद फ़लस्तीन का जो मामला चल रहा है। आज देखिए, हम जो है ना नाम के मुसलमान तो हैं और हमारी जो कुव्वतें हैं, हमारे जो इदारे हैं, इदारे मजबूत तो बड़े हैं। अगर फ़ौज का देखा जाए तो वो दुनिया के टॉप 10 नंबरों में आती है, बाकी दीगर जितने भी इदारे हैं। लेकिन हम कहीं पे भी किसी जगह पे हम जिहाद या फ़लस्तीन के बारे में आवाज़ नहीं उठा रहे। सोशल मीडिया पे आप देख लें और अक्सर 1-2 चीज़ों पे मैंने जगहों पे देखा है कि जो हमारी आवाम है, मुसलमान है, वो फ़लस्तीन का झंडा भी उठाते हैं तो उनसे छीन लिया जाता है। ये एक इंतहाई काबिल अफसोस बात है और मैं ये बात बिल्कुल वाज़ेह तौर पे करना चाहता हूँ कि मैं हुक्मरानों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि हुक्मरानों, आपको क़यामत वाले दिन इन बातों का आपसे हिसाब लिया जाएगा। आपसे ये पूछा जाएगा कि आपने फलां जगह पे मुसलमान पिस रहे थे, आप ताकत भी रखते थे, आप जो है इस चीज़ पे जो है ना एक हिम्मत भी रखते थे, तो आपने उनकी मदद क्यों नहीं की। आज इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो माशाल्लाह ऐसे ही शख्सियत है जो सैकड़ों नहीं हज़ारों की तादाद में जिनके स्टूडेंट हैं, जिन्होंने तालीम दी है, जिन्होंने एक माशरे के अंदर तालीम देने वाला जो उस्ताद होता है वो बच्चे को निखारता है, वो बच्चे को एक वो कहते हैं ना ज़मीन से आसमान पर लेके जाता है। उसे बोलने का, चलने का, बैठने का हर तरीका जो है वो उस्ताद सिखाता है। ये उस्ताद की जो है ना एक काबिलियत इतनी है कि उस्ताद, वो कहते हैं ना, उस्ताद बादशाह नहीं होता लेकिन उस्ताद बादशाह बनाता है। जनाब प्रोफेसर सैयद सकलैन काज़मी साहब, ये सदर है शोबा उलूम इस्लामिया का, बहुत शुक्रिया आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। और ये यकीन करें कि मैं इनका नॉलेज देख के, इनका इल्म और इनकी गुफ्तगू देख के, सुन के मेरे साथ मैसेज पे बात हुई तो मैं हैरान रह गया। और मैं खुशकिस्मती समझता हूँ कि जनाब ये उस्ताद भी हैं, क्योंकि उस्तादों के हम वैसे भी गुलाम हैं। ये हमारे पास तशरीफ़ लाए और इनके साथ साथ जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना आतिफ़ नदीम नाजी साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। ये हजूर की सनाखानी करते हैं और ये बड़े ही अच्छे अंदाज में ये माशाल्लाह बड़ा सफ़र करके आए हैं। तो शाह साहब, मैं पहला सवाल मेरा जो है, जो जैसे मैंने गुफ्तगू का आगाज़ किया है वो जिहाद के बारे में ही है। जिहाद का इस्लामी तसव्वुर क्या है? देखिए आपके सामने हालात हैं, मामलात हैं, जिहाद का इस्लामी तसव्वुर क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। ज़हीर भाई, पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा इंट्रो दिया और यकीनी तौर पे एक बहुत ही नायाब और मुतअल्लिका उन्वान आज के लिए मुंतखब किया गया। और आपका बड़ा खूबसूरत सवाल है, जिहाद का इस्लामी तसव्वुर क्या है। देखिए, जिहाद का लुग़वी मतलब ये है कि लफ्ज़ जिहाद जाहद से मश्तक है जी, जिसका मतलब होता है कोशिश करना। और इसको बावक़ात जोहद से भी इसको इश्तराक हासिल है, जिसके लिए मतलब है वसी पैमाने पे सख्त हालात में भी कोशिश करना। और इसका इस्तिलाही मफ़हूम ये है कि अपनी फ़िक्री, ज़हनी, माली, जिस्मानी तमाम इस्तेदाद के ज़रिए को बरूए कार लाते हुए दीन इस्लाम की सर बुलंदी के लिए
کوشش کرنا جہاد کہلاتا ہے۔ پھر ایک بڑی ایک عجیب بات ہے کہ ہمارے معاشرے میں اور مغربی معاشرے میں جو جہاد کا ایک کانسیپٹ پایا جاتا ہے، لفظ جہاد جیسے سنیں گے تو فوراً دل میں دماغ میں تلوار، لڑائی جھگڑا، گولیاں اور ٹینک اور پتہ نہیں کیا کچھ آ جاتا ہے۔ تلوار لڑائی جھگڑا تو نہیں آتا، اب تو ٹینک اور گولیاں ہی آتی ہیں۔ جی مطلب کہ وہ جہاد کے، یہ تو جہاد کے اس سے بھی آگے نکل گئے ہیں، بالکل بمبوں میں چلیں گے۔ مطلب یہ کہ آلات حرب ہر دور میں پرانے نہیں رہتے، آلات حرب میں ترقی ہوتی چلی جاتی ہے، تو یہ ہر دور میں ویسے نہیں رہتے۔ تو جہاد کا تصور یہ ہے کہ اسلام کی ترقی ترویج کو فروغ دینے کے لیے ہر عملی اور ممکن کوشش کرنا جہاد ہوتا ہے، اور دشمنان اسلام کے جتنے بھی ان کے فتنے ہیں اور جتنے بھی خفیہ سازشیں ہیں، پوشیدہ محرکات ہیں، ان کو منظر عام پہ لانا اور ان کو کمپیٹ کرنا، مقابلہ کرنا، یہ جہاد کہلاتا ہے۔ اچھا، بڑی مزیدار بات یہ ہے، قرآن کریم فرقان حمید میں جو جہاد کا ذکر آیا ہے، 41 مرتبہ جہاد کا ذکر آیا ہے، اور جن آیات میں جہاد کا ذکر آیا ہے وہاں کہیں بھی قتال کا ذکر نہیں آیا۔ یہ ایک بڑی اہم بات ہے کہ کیونکہ ہمارے ذہن میں آتا ہے جہاد کا کانسیپٹ اسلحے کے طور پہ، اور قرآن کریم میں جو جہاد کا تصور ہے اس میں کہیں بھی اسلحہ یا قتال کا لفظ استعمال نہیں ہے، اور جن آیات میں قتال کا لفظ آیا ہے 60 مرتبہ تقریباً آیا ہے قرآن کریم میں، ان میں جہاد کا لفظ نہیں آیا، یعنی کسی بھی آیت میں جہاد اور قتال کا لفظ اکٹھا نہیں آیا، برابر نہیں کیا۔ مطلب یہ ہے قتال الگ چیز ہے اور جہاد الگ چیز ہے۔ لہٰذا جو جہاد کا تصور یہ ہے کہ دیکھیے، ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے شب و روز کو جب دیکھتے ہیں تو مکی زندگی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اس وقت جہاد کیا تھا؟ مسلمان پسے ہوئے تھے، تشدد کے ساتھ اور دیگر قسم کی خفیہ سازشیں مسلمانوں کے ساتھ ہو رہی تھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور صحابہ کرام علیہم الرضوان پہ طرح طرح کے ستم اور ظلم ڈھائے جا رہے تھے، مگر انہیں ہتھیار اٹھانے کی اجازت اللہ کی طرف سے نہیں تھی۔ ان کا اس وقت جہاد یہ تھا کہ صبر کیا جائے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کو حکم کیا، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، کہ آپ جو مصیبت آپ کو پہنچے آپ صبر کیجئے۔ اس وقت صبر کرنا یہ جہاد کے مترادف تھا۔ سبحان اللہ۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگر کوئی آیت نازل ہوئی ہے کہ ہم آپ کو جہاد کی اجازت دیتے ہیں، 5 آیتیں جہاد کے ریلیونٹ جس میں لفظ جہاد آیا ہے مکہ میں نازل ہوئیں۔ نازل ہونے کے بعد اللہ کے رسول نے یا صحابہ کرام نے تلوار نہیں اٹھائی ہے، وہاں سے مراد یہ تھا کہ آپ دلائل کے ساتھ کوشش کیجئے ان کو اپنی طرف راغب کرنے کے لیے، مائل کرنے کے لیے، کہ آپ توحید پہ دلائل دیں، اور جن چیزوں پہ ان کا اعتقاد نہیں ہے، مثلا کہ یہ کئی خداؤں کو پوجتے ہیں، خدا کا شریک ٹھہراتے ہیں، آپ دلائل دیں، دلائل کے ذریعے ان کو قائل کریں۔ اب یہ جہاد تھا۔ پھر جب مدینہ تشریف لے آئے تو یہاں مسلمانوں کی خاصی جمعیت اکٹھی ہو گئی۔ اب 2 ہجری میں فائنل طور پہ جہاد کا حکم نازل ہوا، جب غزوہ بدر 17 رمضان مبارک 2 ہجری میں ہوئی ہے۔ تو یہ جہاد کا کانسیپٹ ہے اور بہت مناسب ہے۔ اب موجودہ دور کے اندر جہاد کیا ہے، یہ ایک بڑا اہم سوال ہے۔ اس دور میں ہم کس طریقے سے جہاد کر سکتے ہیں؟ قتال تو الگ ٹھہرا، قتال سے مراد سیدھی پروفیسر صاحب ایک بات یہ بھی ہے کہ جہاد، اس کا مطلب ہے کہ جہاد خالی جنگ کرنا یا کسی مخالف کے ساتھ لڑنا نہیں ہے۔ جہاد یعنی کہ مثال کے طور پہ نفس پر قابو پانا، یہ بھی ایک جہاد ہے۔ یعنی جی میں عرض کرتا ہوں، آپ نے بڑا خوبصورت پوائنٹ اٹھایا ہے۔ جہاد کے مختلف اقسام ہیں۔ ایک لفظ ہے جہاد بالنفس، اپنی ذاتی خواہشات کی بھی 2 اقسام ہیں، ایک اچھی خواہشات ہیں، پھر بری خواہشات ہیں۔ تو جو خواہشات بری ہیں، جنہیں خواہشات مذمومہ کہا گیا ہے، ان کے خلاف صف آرا ہونا، ان کے خلاف لڑتے رہنا، ان پہ کنٹرول کرنا، اپنے ضبط نفس جسے کہا جاتا ہے، اپنے نفس پہ کنٹرول کرنا، یہ جہاد ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے جہاد اکبر قرار دیا ہے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان جب کوئی کسی بھی غزوہ سے واپس لوٹتے یا کسی بھی آپ سیریا سے واپس لوٹتے تو اللہ کے رسول نے فرماتے مبارک ہو تمہیں،
تم جہاد اکبر کی طرف لوٹ آئے ہو۔ سبحان تو اللہ۔ جہاد دوسرا جو ہوتا ہے نا قتال، وہ تو کوئی خاص وقت بن گیا تو لڑائی کر لی، لیکن یہ جو نفس کی خواہشات ہیں جو ہمہ انسان کے ذہن میں دل و دماغ میں اٹھتی رہتی ہیں، ان کو مسلسل واچ کرتے رہنا کہ میرا یہ قول، میرا یہ عمل، میری یہ فکر، میری یہ سوچ یہ کہیں ایسی تو نہیں ہے جو شریعت اسلامیہ کے متصادم ہو یا خدا کی حدود کو پامال کرے، اس کو واچ کرتے رہنا، یہ جہاد بالنفس کہلاتا ہے۔ پھر ایک اور جہاد ہے، اسے شیطان یا طاغوت کے خلاف جہاد کہہ دیں۔ شیطان کے بارے میں اللہ نے واضح بتا دیا ہے، شیطان انسان کا کھلم کھلا اور ازلی دشمن ہے۔ تو اب دو بڑی ظہیر بھائی بڑی اہم باتیں آ گئی ہیں۔ دیکھیں آج کل ایک اعتراض یہ ہوتا ہے، دیکھیے جی حدیث پاک میں آتا ہے جب ماہ رمضان طلوع ہو جاتا ہے تو شیطان جکڑ دیا جاتا ہے، شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ تو اگر شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے تو ماہ سیام میں جو گناہ ہو رہے ہیں یا جو گناہوں کے کاموں کی طرف اکسایا جاتا ہے تو پھر یہ کون کرواتا ہے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے۔ دیکھیے یہ بڑی باریک چیزیں ہیں۔ ہم عمارت پہلے بناتے ہیں یا نقشہ پہلے بناتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے پہلے نقشہ بنتا ہے پھر عمارت استوار ہوتی۔ اسی طرح گناہ بعد میں ہوتا ہے، پہلے گناہ کرنے کا خاکہ ذہن میں بنتا ہے کہ میں یہ گناہ کروں، میں چوری کروں، میں ڈاکہ کروں، میں فلاں کے ساتھ فریب کروں، بے ایمانی کروں، فراڈ کروں، تو اس کا خاکہ بنتا ہے۔ یہ جو خاکہ بنتا ہے یہ نفس امارہ کی طرف سے ہوتا ہے، شیطان اس کو موٹیویٹ کرتا ہے۔ شیطان کا کام ہے اس خاکے کو موٹیویٹ کرنا، تو وہ اس کو کرتا ہے موٹیویٹ، جس کی وجہ سے وہ انسان شیطان کے موٹیویٹ کرنے کی بدولت وہ گناہ کرنے پہ آمادہ ہو جاتا ہے اور گناہ کر بیٹھتا ہے۔ لہٰذا شیطان کے خلاف جہاد یہ ہے کہ واچ کرتے رہنا، جب وہ موٹیویٹ کرنے لگے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، نیکی کرنے کی طاقت اور گناہ سے بچنے کی توفیق محض اللہ کی مدد سے ہی ہے۔ نہ انسان خود بھلائی کر سکتا ہے، نہ خود کی برائی سے بچ سکتا ہے، یہ اللہ کی توفیق سے ہی ممکن ہے۔ پھر ایک اور جہاد ہے جسے جہاد بالسیف قرار دیا گیا، تلوار سے جہاد کرنا۔ اب تلوار سے مراد ہے ہر دور کا جدید ترین اسلحہ، اور سورۃ انفال میں واضح حکم ہے کہ گھوڑے تیار رکھو، جہاد کے لیے باندھ کے رکھو۔ مطلب یہ ہے کہ ہر دور میں جو آلات حرب جدید ترین ہوں گے، جو قوم ان کو بنائے گی اپنائے گی وہی قوم بچ سکے گی دوسری قوم سے، ادروائز وہ ملیا میٹ کر دیے جائیں گے۔ لہٰذا آپ دیکھیں فلسطین کا جو صورتحال ہے، عرب جو ممالک ہیں انہوں نے اس بڑے پیمانے پہ آلات حرب تیار نہیں کیے۔ یہ ان کی ایک بڑی فاش غلطی ہے کہ انہوں نے اس طرف انویسٹمنٹ نہیں کی، وہ ہتھیار تیار نہیں کیے۔ پاکستان نے چونکہ کیے ہوئے ہیں، ہمارے پاس ہر جدید ترین آلات اور ہتھیار ہیں، اس لیے دشمن کی سازشوں سے یا دشمن اگر اعلانیہ طور پہ خدا نخواستہ ان پہ اٹیک کرتا ہے تو اس سے کافی حد تک ہم اس کا دفاع کرنے میں کامیاب رہیں گے۔ دشمن اٹیک تو کر رہے ہیں نا پروفیسر صاحب، یہ تو آپ بات میرے خیال میں شاید غلط ہوں، اب اس پہ اٹیک کر رہے ہیں۔ اب آپ پوری بات سن لیں، پوری بات سن لیں۔ جہاد بالسیف کے بھی آگے دو سٹیپ ہے، مدافعانہ جہاد ہے اور مصلحانہ جہاد ہے۔ مدافعانہ جہاد یہ ہوتا ہے کہ اگر دشمن اپنی تمام تر سازشیں جو اس نے کی ہیں، اس نے پردے کے پیچھے بہت سارے کام کیے ہیں، اکسایا ہے، آپ کے وطن کے لوگوں کو خریدتے ہیں، یہاں کے لوگوں میں فرقہ واریت کو جنم دینے کے لیے مختلف سکالرز کے پیچھے فنڈنگ کرتے ہیں، مختلف کام کرتے ہیں، اور جب سارے کام کرنے کے بعد جب وہ حتمی طور پہ آپ کے سامنے آ کے کھڑے ہو جائیں اور آپ پہ اٹیک کر دیں تو ان کا جواب دینا مدافعت کے اندر ایک یہ جہاد ہے۔ اچھا، اس کی دوسری قسم یہ ہے کہ وہ مسلمانوں پہ اٹیک نہیں کریں گے، وہ اپنے ہی وطن میں موجود مسلمانوں کی زندگی تنگ کر دیں گے، جیسے برما میں ہوا، جیسے کشمیر میں، جیسے انڈیا کے اندر ہوتا ہے، اور جیسے تو وہ دوسری قسم یہ ہے۔ اب ایسی قسم میں جب وہ مسلمانوں کی زندگی کو تنگ کر دیں، ان کے لیے بنیادی ضروریات کی جو زندگی کی جو چیزیں ہیں وہ ختم ہونی شروع ہو جائیں، انہیں بھوکا پیاسا رکھنا شروع کر دیں، ان پہ ظلم و ستم تشدد بے جا کریں، تو ایسی صورتحال میں دوسرے مسلمان ملکوں کو ان کی مدد کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ اس اعتبار سے میں یہ سمجھتا ہوں ہماری فوج پہ جو فلسطین کا جو ایشو ہے، جہاد فرض ہے کہ وہ لوگ صبح و شام ہمیں پکار رہے ہیں، اور وہاں جو کیفیت ہے 30 لاکھ کے قریب جو ہیں وہ لوگ وہاں سے ہجرت کر گئے ہیں، نقل مکانی کر گئے ہیں، شہادتیں بہت ساری ہزاروں کی تعداد میں ہو گئی ہیں، 70,000 کے قریب زخمی ہیں۔ دیکھیے جنگ اور جہاد میں خاص فرق ہے ظہیر بھائی، یہ ایک بڑا اہم سوال ہے۔ جنگ اور جہاد میں بڑا فرق ہے۔ قرآن کریم میں ٹوٹل 4 لفظ ہیں حرب کے،
جنگ کرنا. جنگ کرنا. اچھا، جنگ اور جہاد میں فرق یہ ہے کہ جنگیں جو لڑی جاتی ہیں اس کے پیچھے کچھ محرکات ہیں. پہلا محرک ہوتا ہے کہ دشمن کے علاقے پہ قبضہ کر لینا. جیسے رشیا نے یوکرین پہ اٹیک کیا تاکہ یوکرین کو اپنے اندر حاصل کر سکے، قبضہ کر لے. اسی طرح دشمن کے علاقے میں موجود جو اللہ کی طرف سے قدرتی نعمتیں ہیں ان پہ قبضہ کر لینا. جیسے پروفیسر صاحب ہماری گفتگو ابھی جاری رہے گی لیکن بریک لینا ہے. جی تو ابھی وقت ہوا ہے چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد دوبارہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. بہت شکریہ. اعوذ باللہ. سٹی لاہور، جہاں خوشیاں رہتی ہیں، جہاں ہم ضامن ہیں محفوظ اور آرام دہ رہائش کے. فیروز پور روڈ پر واقع گجومتا میٹرو بس اسٹیشن اور رنگ روڈ سے 1 منٹ کی مسافت پر آئیڈیل ترین لوکیشن. LDA سے منظور شدہ ہاؤسنگ اسکیم 2.5 سال کی آسان اقساط پر 3، 5، 10 مرلہ کے رہائشی، 5 اور 8 مرلہ کے کمرشل پلاٹس جدید طرز زندگی اور منافع بخش سرمایہ کاری کی ضمانت ہے. اس کے علاوہ 150 فٹ چوڑی مین بولیوارڈ، پچ اینڈ پٹ گولف کورس، محفوظ سیکیورٹی سسٹم، کمیونٹی سینٹرز، سکولز اور ڈگری کالج، شٹل سروس، جدید ہسپتال، مساجد اور ایمبولینس سروس جیسی شاندار سہولیات. بکنگ کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے. مزید معلومات کے لیے 042-111 ضامن. ضامن سٹی لاہور. جی ناظرین، بریک کے بعد دوبارہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. جیسے کہ آپ پروفیسر صاحب کی گفتگو سماعت فرما رہے ہیں اور یقین کریں کہ یہ ایسی گفتگو ہے، یہ بڑے ہی جیسے گفتگو بھی ایسے فرما رہے ہیں جیسے یہ بچوں کو لیکچر دے رہے ہیں اور جیسے بچوں کو سمجھا رہے ہیں. تو ہمارے ساتھ جو ہے نا عاطف ندیم صاحب بھی ہیں، تو میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ 2 منٹ کی حاضری لگوائیں نہ تو انشاءاللہ ان سے اینڈ پہ سنیں گے. تو میری گزارش ہے کہ 2 منٹ کی اپنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری لگوائیں. جناب محمد عاطف ندیم ناجی صاحب. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری اور میری تو ہستی ہی کیا ہے، میرے غریب نواز. میری تو ہستی ہی کیا ہے، میرے غریب نواز. جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے، جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری. اور سیاہ کار
ندامت ہے سیاہ کار ہوں آقا بری ندامت ہے قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے حضور میری تو ساری ماشاءاللہ حضور میری تو ساری بہار بہار آپ آپ سے سے ہے۔ ہے۔ لیکن ہم یہ پروفیسر صاحب یہ دعوے کرتے ہیں، میں یہ بات کرتا ہوں کہ یہ دعوے کرتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، ہم جہاد کی بات کر رہے ہیں، جیسے ہماری جہاد کی گفتگو جاری ہے۔ جہاد ہمارے پاس ذرائع بھی ہیں جدید، مثال کے دیکھیں نا جدید ذرائع، اگر دیکھا جائے تو پاکستان کے پاس ایسا کوئی ہتھیار نہیں ہے، ایسی کوئی جدید ذرائع نہیں ہے کہ جس سے جنگ نہیں لڑی جا سکتی۔ لیکن اگر ہم یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جہاد کا حکم دیا ہے اور مسلمانوں کے دفاع کا بھی حکم دیا ہے، تو ہم کسی غیر مذہب کے کہنے سے یا غیر مذہب سے مجبور ہو کے رکیں گے تو اس کے بارے میں کیا جو ہے نا۔ بڑا خوبصورت سوال آپ نے کیا ہے۔ اصل میں بہتر تو دفاعی حکمت عملی جو ہے نا اس کو دیکھنے کی بڑی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم اسے اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس سے قبل میں وہ 2 جملے مکمل کر دوں جنگ و جہاد میں جو فرق ہے۔ دیکھیے جہاد جو ہے یہ صرف اللہ کی زمین پہ اللہ کے نظام کے نفاذ کے لیے ہر ممکن کوشش کا نام ہے۔ جی بالکل، اس میں کوئی ذاتیات نہیں ہے، ذاتی طور پہ وسائل حاصل کرنا، شہرت حاصل کرنا، طاقت اور قوت اور اقتدار حاصل کرنا اس میں نہیں ہے۔ اس کی ایک مثال حضرت مولا کائنات علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی زندگی سے ملتی ہے۔ آپ ایک جنگ کے دوران دشمن پہ آپ فتح حاصل کر لے اور اس کے سینے پہ چڑھ کے بیٹھ گئے اور اپنا خنجر نکال کے اس کو آپ قتل کرنے ہی لگے تھے کہ اس نے کم ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس نے آپ کے اوپر منہ کے اوپر تھوک پھینک دی، اور جب تھوک پھینکی تو حضرت مولا علی شیر خدا آپ اس کے سینے سے اٹھ گئے اور کھڑے ہو گئے اور اپنا خنجر میان میں رکھ لیا۔ وہ حیران ہو گیا، محو حیرت ہوا کہ یہ کیا ہوا، اور کہنے لگا کہ آپ کو تو چاہیے تھا کہ آپ مجھے بہت جلد قتل کر دیتے جو میں نے حرکت کی ہے۔ حضرت علی کا جو جواب ہے وہ اصل میں جہاد کی حقیقت کو ڈیفائن کرتا ہے۔ بے شک آپ فرمانے لگے جب تم نے مجھ پہ تھوک پھینکا تو مجھے غصہ آیا، اس وقت میں اگر تمہیں قتل کر دیتا تو اس میں میرا نفس بھی شامل ہو جاتا۔ علی کی تلوار صرف اللہ کے لیے اٹھتی ہے، نفس کی خاطر نہیں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو جنگ و جہاد میں یہ فرق ہے کہ جہاد محض اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی زمین پہ اسلام کو نافذ کرنے کے لیے اور شخصیات کو اسلام کے قریب، اسلام کے دامن میں لانے کے لیے ہر ممکن کوشش کا نام ہے۔ دوسرا آپ نے بڑا خوبصورت سوال کیا۔ دیکھیے بدقسمتی رہی ہے یہ ہمارے ملک کی کہ جب بھی کوئی نیا حکمران آتا ہے وہ یہ کہتا نظر آتا ہے کہ ہمارا ملک نازک موڑ سے گزر رہا ہے، نازک موڑ، حالات بڑے مشکل ہیں 70 برس سے، اور لوگ وہی کہتے ہیں جو 2-3 بار پہلے حکومت کر چکے ہیں۔ پچھلے 75 ایئرس 75 سالوں سے یہی سن رہے ہیں کہ حالات ملک نازک دور سے گزر رہا ہے۔ اب ہم ایک واضح اسٹریٹجی ان کے خلاف کیوں نہیں اپنا سکتے؟ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ ایک وجہ یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں آزاد وہ ہے جس پہ کسی کا قرض نہیں ہے۔ جی بالکل، ہم نے بہت سارا قرض اٹھایا ہوا ہے، جب جن سے ہم نے قرض لیا ہوا ہے ان طاقتوں کے خلاف جب ہم اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں وہ ہم سے تقاضا کرتے ہیں کہ اپنا قرض ہمارا واپس کر دیں، تو ان کا قرض واپس کرنے کے لیے ہمارے خزانے میں پیسے نہیں۔ میری وہی بات جو میں نے پہلے آپ کو بات کی تھی کہ دیکھیں، میں جو پہلے وقفے میں نے بات کی تھی آپ سے کہ جہاد، دیکھیں باقی وہ جیسے فلسطین پر انہوں نے حملہ کر دیا ہے، پاکستان پر وہ حملہ نہیں کر سکتے۔ پاکستان کے پاس بہت سارے ہتھیار ہیں کیونکہ پاکستان لڑ سکتا ہے، انہیں بھی پتہ ہے، لیکن پاکستان کے اندر انہوں نے حملہ تو کیا ہوا ہے نا، چاہے وہ قرض کی صورت میں کیا ہے، چاہے انہوں نے اپنا وہ ہوڑ بنا کے کیا ہوا ہے، تو حملہ تو کیا ہوا ہے نا ہم ان کے۔ یہ تو حضرت اقبال نے ایک بڑا خوبصورت شعر لکھا تھا، کیا کم ہیں فرنگی مدنیت کی فتوحات، اللہ اکبر، بے شک، میں کاریو اریانیو بے کاریو افلاس،
یعنی کہ فرنگی جو فتح کرتا ہے نا اس کی جو جنگ لڑنے کا جو لیول ہے اور جو مطلب طریقہ کار ہے وہ ڈیفرنٹ ہے. آج یہ جنگ نہیں ہے کہ آپ دوسرے ملک کے اوپر آپ جو ہے وہ سٹرائک کر دیں. جنگ کا ایک اور حربہ و طریقہ یہ ہے کہ اس وطن کے لوگوں کو قرضوں میں جکڑ دیں, اس وطن کے لوگوں کی جو سوچ ہے وہ غلامانہ ذہنیت ان کی بنا دی جائے اور ان کو جو ہے غربت میں یا افلاس میں اس قدر بے روزگار کے معاملات میں اس قدر الجھا دیا جائے کہ وہ اس بارے سوچ ہی نہ سکیں کہ ہم اس طرف آئیں. اور وہ حالات اس وقت ہمارے ملک میں بدقسمتی سے موجود ہیں جس کی وجہ سے کوئی واضح اسٹریٹجی ہم اپنانے سے قاصر ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ہم جہاد کا بھی ہم بھی حالت جنگ میں ہی ہیں, حالت جنگ میں بلا شبہ. اور پھر میں آپ کی بات پروفیسر صاحب روکنے لگا ہوں. ایک پیچھے سے میں نے نا ایک فاؤنڈیشن دیکھی جو پہلے ایک شعبہ تھا علماء کرام کا جن کو نہیں ٹچ کیا جاتا تھا, لوگ ان کو جو ہے نا وہ این جی اوز وغیرہ جو ہے نا ان کو ٹچ نہیں کرتی تھی. پچھلے دنوں میں نے ایک این جی او دیکھی وہ نا صرف علماء کرام کو اکٹھا کر دیے, صرف علماء کرام کو اکٹھا کر کے وہ منتھلی جو ہے وہ 5,000 10,000 روپیہ دے رہے ہیں بھی آپ نے جی مہینے بعد آنا ہے, میٹنگ کرنی ہے. میٹنگ میں وہ کیا کہتے ہیں, میٹنگ میں وہ کہتے ہیں جی آپ نے کسی کے خلاف نہیں بولنا, جی آپ نے کسی کو جہاد پہ اکسانا نہیں ہے, جی یہ جو فرقہ واریت ہے اس پہ نہیں آپ نے جانا جی. وہ یعنی کہ یہ ساری چیزیں انہیں جو ہے نا وہ بتائی جا رہی ہیں, لیکن وہ علماء کرام جو ممبر رسول کے وارث ہیں وہ سن رہے ہیں. سن کس لیے رہے ہیں کہ وہ انہیں پتہ ہے کہ جی ہمیں تو 5-10,000 روپیہ جو ہے نا وہ منتھلی ملنا ہے, تو وہ سن رہے ہیں. وہ شاید میرے خیال میں اصل میں جب آپ کا جو ہے عالم سٹرونگ ہوگا نا مالی طور پہ, جی بالکل, پھر وہ دین کی بات بہت بہتر طریقے سے کر سکے گا. اور جب وہ ایک سفید پوش طبقے میں شامل رہے گا, مطلب 15-20-25 ہزار روپے تنخواہ پہ گزارا کرنے والا, تو اسے لازمی طور پہ اس کے ذہن میں اپنے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے لازمی طور پہ یہ بات آئے گی کہ مختلف طریقوں سے یہ پورا کیا جانا چاہیے. اس کے لیے علماء کو لازمی طور پہ صرف مسجد پہ اکتفا نہیں کرنا چاہیے, کوئی سائیڈ بزنس چھوٹا موٹا کرنا ضروری ہے تاکہ وہ ایک بہت مطلب کہ اس کو وہ انتظامیہ کے رحم و کرم پہ نہ ہو, وہ واضح طور پہ وہ حق بات ممبر پہ بیٹھ کے کہہ سکے اور انتظامیہ کو پتہ ہو کہ اس کے الگ بھی ایک بزنس ہے, یہ ہمارے رحم و کرم پہ نہیں ہے اور یہ کرنے کی بڑی ضرورت ہے. جی بالکل. اب ذہنی بات ہے, جہاد ہے, جہاد وہ کہتے ہیں جہاد کا اگر نکالتے جائیں مطلب تو وہ تو ہر بات ہی جہاد ہے. ہم حالت جہاد میں بھی ہیں, جنگ میں بھی ہیں, ہم جنگ لڑ رہے ہیں. لیکن اس وقت جو ہمارے حکمران ہیں یا جو ہمارے لیڈران ہیں جو بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں, حضور کے امتی بھی ہیں, مسلمان بھی ہیں, لیکن کیا وجہ ہے کہ وہ کیوں نہیں جو ہے نا اس پہ. میں اسے ایک لفظ سے ختم کرنا چاہتا ہوں, یہ بے حسی ہے. بے حسی اور خدا خوفی نہیں ہے ان میں. یہ خدا سے خوف نہ ہونے کا ایک بدولت. دیکھیے اسلام میں دیکھیے اللہ کے رسول نے بچوں کو قتل کرنے سے منع کیا ہے, دشمن کی فصلوں کو آگ لگانے سے منع کیا ہے, دشمن کے مذہبی پیشواؤں کو قتل کرنے سے منع کیا ہے, دشمن کی عورتوں کو قتل کرنے سے منع کیا ہے. یہ اسلام یعنی جنگ و جہاد میں خاصا فرق ہے. یہ جو انسانی حقوق کے بلند و بانگ دعوے کرنے والے لوگ ہیں جن کو چھوٹی چھوٹی بات پہ بلی, کوے اور کتے کے حقوق کے خیال یاد آ جاتے ہیں, کیا ان کو آج غزہ کی معصوم بچیاں نظر نہیں آتی؟ آج جو غزہ کے بچوں کا حال ہے, بھوک کی وجہ سے کتنے بچے مر گئے ہیں. دیکھیے یہ بڑی نازک صورتحال ہے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. میں سمجھتا ہوں یہ سارے لوگوں کا امتحان کا وقت ہے, امتحان کا وقت ہے بے شک. اور اگر ہم صرف اس وجہ سے کہ ہم سے امریکہ ناراض ہو جائے گا, ہم سے فلاں لوگ ناراض ہو جائیں گے, IMF والے پیسے نہیں دیں گے, ہمارا نام گرے لسٹ میں FATF والے ڈال دیں گے, ہم کس نے کر رہیں گے, ہمارا خالق کون ہے؟ اللہ ہے. رازق کون ہے؟ اللہ ہے. تو ہمارے رزق کا وارث وہ ہے. ہم دیکھیں نا افغانستان کو تو وہ کہاں ترقی پہ چلے گئے ہیں, کہاں پہ چلے گئے ہیں, اور ٹھیک ہے کیسے وہ آئے ہیں, کیسے آئے ہیں اور کدھر. مطلب اسلام ہی واحد حل ہے, اسلام ہی واحد, یہی نظام ہی واحد حل ہے. اور جب آپ ملک کو سودی نظام پہ چلائیں گے تو آپ کبھی بھی خوشحال نہیں ہوں گے, آپ قرضوں کے لعنت میں مزید اس دلدل میں پھنستے ہی چلے جائیں گے, اور ہم پھنس گئے ہوئے ہیں. اب وقت ہے کہ جو ریاستیں ہیں ان کے پاس مختلف اسٹریٹجی کرنے کے بہت ساری چیزیں ہیں کہ وہ تیل عرب ریاستیں ان کو پرووائڈ کر رہی ہیں, وہ روک سکتے ہیں. ان کا لاکھوں روپے کا, لاکھوں ڈالرز کے ان کے ساتھ تجارت کے ملی باہمی معاہدات ہیں, وہ ان کے اوپر معاہدے کو ختم کر سکتے ہیں, وہ کوئی بھی تھریٹ کر سکتے ہیں. اتنی زیادہ امت ہے, اتنے زیادہ اسلامی ممالک ہیں جن کی اپنی حکومتیں ہیں, اس کے باوجود بھی آج ہم یہ کہیں کہ یا اللہ تو ہی بچانے والا ہے, تو پھر ہم تو کسی پلے نہ ہوئے.
وہ مجھے نجمودین اربکان ایک بڑے خوبصورت شخصیت تھی ترکی کی اور بڑے مذہبی رہنما تھے، ان کی ایک بات یاد آ گئی. وہ کہنے لگے آج اگر 1.5 ارب مسلمان ہونے کے باوجود وہ خدا سے کہیں کہ ابابیل کو بھیج، تو ابابیل تو ضرور آئیں گے، وہ مسلمانوں کو قتل کرنے کے لیے آئیں گے. کہ تم کس لیے ہو، تم کس لیے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے نام پر اس کے نام اس کا لیتے ہو، خدا اور رسول کا نام لینے والے، قرآن کا نام لینے والے، قرآن کے نام پہ کھانے والے. اور مگر یہ دیکھو کعبے کی کمائی کھاتے ہیں سعودیہ والے. جی بالکل بلا شبہ ہے، سارا کچھ ہے، اس کے باوجود فلسطینیوں کے حق میں نہیں بول رہے. یہ ڈپلومیٹک قسم کے لوگ ہیں، منافقانہ طرز عمل اپنایا ہوا ہے. تو ہم اصل میں حقیقی طور پہ ہم منافق ہیں، کیونکہ ہم فلسطین کے حق میں ویسی آواز بلند نہیں کر رہے. میں اپنے قصور کی بھی اگر بات کروں، ہم یہ سمجھتے ہیں ایک آدھ ریلی ہم نے نکال لی تو ہم نے حق ادا کر دیا. بھئی آپ کی ریلی ادا کرنے سے ان کی صحت پہ کیا اثر پڑا ہے؟ مسئلہ یہ ہے حکمرانوں کی صحت پہ کیا اثر ہے. اقبال کہتے ہیں اسا نہ ہو تو کار کلیمی ہے بیکار. اسا سے مراد یہاں قوت ہے، اسا سے مراد یہاں اقتدار ہے، اصل سے مراد یہاں طاقت ہے. تو طاقت ہے حکمرانوں کے پاس. یہ جہاد کرنا کام ہے اس فوج کا جس کو ہم نے پالا ہوا ہے. تو اگر وہ یہاں خاموش رہیں گے، ان کا کوئی ایک بیانیہ جاری نہیں ہو رہا، کوئی وہ عالمی سطح پہ یا وہ ڈائریکٹلی اسرائیل کو کچھ نہیں کہہ رہے کہ بھئی آپ اس کو بند کر دیں، انف از انف، یہ کام ختم ہو گیا، اب دوبارہ کریں گے ہم آپ پہ اسٹرائک کر سکتے ہیں یا کچھ بھی، کوئی بھی ایسی اسٹریٹجی جب نہ دیکھیں گے اور وہ لوگ ہماری طرف دیکھ رہے ہیں. بالکل. اور ایسا یقین کریں کہ میں اکثر وہ جو ہے نا سوشل میڈیا پہ دیکھتا ہوں، وہ پاکستان کو پکارتے ہیں مدد کے لیے. پاکستان کو پکارتے ہیں. اسلامی ممالک تو اور بھی ہیں نا پروفیسر صاحب، اسلامی ممالک تو بہت زیادہ ہیں، لیکن پاکستان کو بار بار بچے چھوٹے چھوٹے، اگر آپ کشمیر میں چلے جائیں تو اس پہ وہاں پہ ظلم ہو تو وہ پاکستان کو پکارتے ہیں. لیکن پاکستان ہے جو خاموش ہو کے بیٹھا ہوا ہے. خاموش ہو کے بیٹھا ہے. صرف یہ ہے کہ جو بیرونی فنڈنگ کب تک کھائیں گے، کتنی دیر بیرونی فنڈنگ پہ زندہ رہیں گے. یہ ذلت ہے. ذلت کے نوالے نہیں کھانے چاہیے. وہ قومیں کبھی بھی مہذب اور عزت دار قومیں نہیں کہلائی جا سکتی جو ذلت کے نوالے کھانے والی ہوں، یہ جو بیرونی امداد کے اوپر جو پڑ رہے ہوں. پروفیسر صاحب ابھی بریک لینی ہے، بریک کے بعد دوبارہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر آتے ہیں. ضامن سٹی لاہور، جہاں خوشیاں رہتی ہیں، جہاں ہم ضامن ہیں، محفوظ اور آرام دہ رہائش کے فیروز پور روڈ پر واقع ہجومتا میٹرو بس اسٹیشن اور رنگ روڈ سے 1 منٹ کی مسافت پر آئیڈیل ترین لوکیشن. LDA سے منظور شدہ ہاؤسنگ اسکیم 2.5 سال کی آسان اقساط پر 3، 5، 10 مرلہ کے رہائشی، 5 اور 8 مرلہ کے کمرشل پلاٹس جدید طرز زندگی اور منافع بخش سرمایہ کاری کی ضمانت ہے. اس کے علاوہ 150 فٹ چوڑی مین بولیوارڈ، پچ اینڈ پٹ گولف کورس، محفوظ سیکیورٹی سسٹم، کمیونٹی سینٹرز، سکولز اور ڈگری کالج، شٹل سروس، جدید ہسپتال، مساجد اور ایمبولینس سروس جیسی شاندار سہولیات. بکنگ کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے. مزید معلومات کے لیے 042-111 ضامن. ضامن سٹی لاہور. جی ناظرین، بریک کے بعد دوبارہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. جیسے کہ آپ گفتگو سماعت کر رہے ہیں اور آج کا جو ہمارا پورا ٹاپک ہے نا وہ جہاد والی ہے اور فلسطین پر. یہ دیکھیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر ہر بندہ یہ سوچے کہ میں نے اپنا حصہ ڈالنا ہے، میں نے اپنا حصے کی، جیسے کہ ہم آج بات کر رہے ہیں ہمارے جو اختیار میں ہم چینل پہ بیٹھ کے، ہم ٹی وی اسکرین پر بیٹھ کے ہم جو ہے نا فلسطین کی بات کر رہے ہیں، جہاد کی بات کر رہے ہیں. اسی طرح ہر بندہ یہ سوچے کہ میں نے اپنا حصہ ڈالنا ہے، میں نے کسی نہ کسی طریقے سے اپنے، دیکھیں اگر بھائی ہے کوئی بھائی کی مدد کر رہا ہے، اگر کوئی جو ہے نا ہمسایہ ہے، ہمسایہ کی بھی جو ہے نا جس سے کسی حد تک مدد کی جا سکتی ہے، لوگ کرتے ہیں. لیکن یہ کیا وجہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ جو ہے نا سوشل میڈیا پہ ہم پوسٹ لگا لیتے ہیں، جی یہ دیکھ لیں جی یہ دیکھ لیں جی، لیکن ہم کبھی کوئی ایسا اقدام کبھی ہم نے کیا ہے کہ جس اقدام سے، جس کام کی وجہ سے فلسطین والے ہم پر خوش ہو جائیں. آپ دیکھیں جو ہے نا یہ سارے جو ہے وہ پاکستان کو پکارتے ہیں، لیکن میں خدارہ میں جو حکمران ہیں
جو اس اداروں کے جو سربراہان ہیں، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ نے آخر آپ نے جانا ہے اللہ کی بارگاہ میں، آخر اللہ کی بارگاہ میں جا کے آپ نے حساب دینا ہے۔ جو بچے چھوٹے چھوٹے پکارتے ہیں ان کی آپ نے آواز نہیں اگر سنی تو یہ قیامت والے دن آپ سے حساب مانگے گئے بھی۔ آپ طاقت بھی رکھتے تھے، آپ کے پاس جدید ترین ذرائع بھی تھے، لیکن آپ لوگ ہماری مدد کے لیے نہیں آئے۔ خدا را آپ نے حساب دینا ہے، تو یہ دنیا کی زندگی جو عارضی ہے اس کو بھول جائیں، جو آخرت کی زندگی ہے اس کے بارے میں سوچیں۔ پروفیسر صاحب، ہم نے نادی صاحب سے نعت بھی سننی ہے، تو میرا آخری جو سوال ہے، ابھی دیکھیں حکمران جو کر رہے ہیں وہ تو کر رہے ہیں، تو فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ ہماری جو عام عوام ہے اسے کیسے اظہار یکجہتی کرنی چاہیے اور مدد کر سکتی ہے؟ یہ کیا ایسا قدم اٹھائیں کہ یہ جو ہے نا ہم فلسطین کے ساتھ جو ہے نا اظہار یکجہتی کریں، مدد کریں؟ اب ظاہری بات ہے حکمران نہیں اٹھیں گے، چلو عوام ہی کسی نہ کسی طریقے سے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کا دیا جلاتے جاتے۔ گرامی مطبت ناظرین کے لیے یہ عرض کروں گا کہ جہاد ہے ہر ممکن کوشش سے دشمن کو نقصان پہنچانا، جو بالخصوص وہ دشمن جو اسلام یا مسلمانوں کے بہت زیادہ مخالف ہو۔ تو پاکستان میں بہت ساری کمپنیز ایسی ہیں جن کو لیڈ اسرائیل کرتا ہے، حالانکہ چھوٹا سا ملک ہے۔ ان کو مالی طور پہ نقصان پہنچانے کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ ان کی پروڈکٹس کو خریدا ہی نہ جائے۔ بالکل، کیا بات، خریدا ہی نہ جائے، کیا بات ہے۔ اور اس پہ یہ ایک دن کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے ہاں جو جذبات آتے ہیں نا وہ چند دنوں کے لیے آتے ہیں اور بعد میں آہستہ آہستہ چند لوگوں میں آتے ہیں، چند لوگوں میں، اور پھر وہ نارملائز ہو جاتا ہے سسٹم۔ جیسے مہنگائی کے آ جائے تو کہ جی فروٹ کا بائیکاٹ کر دیں، لیکن وہ پوسٹ لگا رہا ہے، جو پوسٹ لگانے والا وہ پوسٹ لگا رہا ہے لیکن کھا وہ بھی رہا ہے، لیکن پوسٹ لگا رہا ہے۔ بس مطلب عملی اقدام اٹھانے کی ضرورت ہے، محض ذہنی مطلب باتوں کے ذریعے نہیں۔ اب اس میں یہ ایک تو عملی طور پہ بائیکاٹ کیا جائے KFC کا، میکڈونلڈ کا، اور اس طرح کی جو پروڈکٹس ان کی ہیں دیکھ لیا جائے۔ آج کل آپ کے پاس موبائل ہے، گوگل پہ سرچ کر لیں کہ کون کون سی کمپنیز کھانے پینے کی کون سی پروڈکٹس ہیں۔ اب میں ایک بات اور عرض کر دوں، ایک بچے نے مجھ سے پوچھ لیا سر اگر ہم کر دیتے ہیں ان کی ریپلیس میں کیا ہے؟ پاکستان کے تاجروں کی خدمت میں عرض کروں گا کہ کم سے کم ایسے لیول کی معیاری چیزیں بنائیں کہ ہم ان کو چھوڑ کے ان کو اپنا سکیں۔ بالکل۔ جب ہم ایک پروڈکٹ کو چھوڑ دیتے ہیں لیکن اس کی ریپلیس کے طور پہ اس درجے کی پروڈکٹ ہمارے پاس نہیں ہے، تو پھر وہاں آ کے سوالیہ نشان پیدا ہو جاتا ہے کہ ہم اس کو بہتر صحت کے لیے کس کو چوز کریں گے۔ لیکن یہاں بہتر صحت کو بھی چھوڑ دیں، ایمانی تقاضا یہ ہے کہ اب ان کی پروڈکٹس کا عملی طور پہ بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ دوسرا، جو پڑھے لکھے بچے ہیں، آج چونکہ جو نوجوان نسل ہے وہ سوشل میڈیا کے ساتھ خاصی اٹیچ ہے، جی بالکل، اس میں دشمن کی ویب سائٹ کو ہیک کرنا، بالخصوص جو یہودی ویب سائٹس ہیں ان کو ہیک کرنا، یہ ایک بڑا مؤثر ذریعہ ہے کہ جس کو آپ ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ تیسرا یہ ہے کہ عملی طور پہ ہم فلسطین کے وہ ایسی NGOs جن کی فنڈنگ کے بارے میں بھی ہمیں پتہ ہو، جن پر ہم اعتبار بھی کر سکتے ہوں، جو دھوکہ دہی میں ملوث نہ ہوں، ایسے قابل اعتبار NGOs کے بارے میں ریسرچ کرنے کے بعد ہم ان کے ذریعے ہم وہاں تک سامان امدادی پہنچائیں کہ جو بچے خوراک کی قلت کی وجہ سے مر رہے ہیں یا جن کے زخمیوں کے پاس علاج کے لیے دوا نہیں ہے، پٹیاں نہیں ہیں، وہ لوگ گرم بستر نہیں ہیں، بارشیں ہو رہی ہیں اور وہ کھلے آسمان تلے بے یارو مددگار پڑے ہوئے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے۔ اور میں یقین کریں ظہیر بھائی، اگر ہمارا بچہ ہو اور وہ بھوکا سو جائے نا تو ہمیں بڑی پریشانی ہوتی ہے، بھوکا کہ اس کو اٹھا کے حد تک جائیں گے، ہر حد تک جائیں گے اس کو کھانا، لیکن وہ ماں کیسی مجبور ماں ہے جس کے پاس کھلانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ ہمارے پاس یہاں افطاری کے وقت 1000 نعمتیں موجود ہیں اور ان کو دیکھا جائے تو گھاس کو کتر کے اس کے اوپر نیمو نچوڑ کے لیمو اور وہ اس گھاس کو کھا رہے ہیں، لیکن ان کا ایمان اس قدر مضبوط ہے، اس کے بعد روزہ نہیں چھوڑ رہے، وہ روزہ نہیں چھوڑ رہے۔ یہاں تو مطلب روزہ چھوڑ دیتے ذرا ذرا سی بات پہ، یہاں ذرا ذرا سی بہت سارے لوگ تراویح کی نماز نہیں ادا کرتے اور ان کو دیکھیں کہ وہ سڑکوں کے اوپر مصلے بچھا کے تراویح پڑھ رہے ہیں، ان کو پتہ ہے اٹیک ہو سکتا ہے، ہم پر بم گر سکتا ہے، جان جا سکتی ہے، شہید ہو سکتے ہیں، اس کے باوجود وہ تراویح نہیں چھوڑ رہے۔ عملی اقدام سب سے بڑا پاکستانیوں کا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ان کی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کریں، ایک۔ دوسرا، ایک تو ہوتا ہے سڑک پہ مظاہرہ کرنا، ہم دیکھتے ہیں دور نبوی میں سڑک پہ مظاہرے نہیں ہوئے،
بالکل اگر کوئی ایسا اقدام ہوا ہے، دشمن نے مسلمانوں کے ساتھ کوئی ایسی چھیڑ خانی کی ہے، عملی طور پہ قدم اٹھا کے ان کے خلاف سے ٹرائی کیا گیا ہے یا ان کو جواب دیا گیا، جواب دیا گیا، یہاں ایک جدید طریقہ اپنا گیا اپنا، چلو ٹھیک ہے جی، پاکستان کے اندر وہ بھی حاصل نہیں ہے کہ آپ آزادانہ طور پہ فلسطین کے حق میں آواز بلند نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے، ایسا ہی ہے۔ آپ دیکھیں جو فلسطین کا جھنڈا اٹھاتا ہے، کوئی میچز وغیرہ ہوں تو اس کے ہاتھ سے جھنڈا کھینچ لیا جاتا کھینچ لیا ہے، جاتا ہے۔ جبکہ یہ یورپین ویڈیو کنٹریز آئی کے ہے۔ اندر اگر کوئی فلسطین کے حق میں آواز بلند کی جاتی ہے تو وہاں ریئل ڈیموکریسی ہے کہ وہاں اس کو کرنے دیا جاتا ہے۔ ایک وہ ٹینس سٹار تھی، ٹینس کھیلنے والی جو لڑکی تھی، وہ بات مذہب تھی، اس نے وہ جیتی ہے، جی اس نے پوری انعامی رقم جو ہے وہ فلسطین کو فنڈ کر دیا، ایسے فلسطین کو فنڈ کر دی ہے۔ اب دیکھیں نا، جو کافر لوگ ہیں اور ساتھ وہ رو رہی ہے، ساتھ وہ رو رہی ہے، تو ہمارا کیا حال ہے؟ ہم جو ہے نا میچز پر توجہ دے رہے ہیں، میچز پر جو ہے نا یہ دیکھو جی، یہ شہین جو ہے یہ اپنا یہ ڈسارڈ ہو گیا جی، یہ ہم ان کی تصویروں کو لگا کے ہم جو ہے نا بڑے خوش ہو رہے ہیں۔ بالکل ایسا ہے، بالکل ایسا ہے۔ یہاں دیکھیں ظہیر بھائی کتنے مطلب دکھ کی بات ہے، پنجاب اسمبلی میں ایک بندہ کھڑا ہو کہ جو غیر مسلم ہے، جی، جو غیر مسلموں کی نمائندگی کر رہا ہے، مطلب ہندو سندھ میں غیر مسلموں کی نمائندگی کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی میں غیر مسلم ہوں، ہندو ہوں، تم کیسے مسلمان ہو؟ کیسے مسلم؟ یہ مسئلہ مسلمان ہونے یا مذہب کا مسئلہ نہیں، مسئلہ انسانیت کا ہے۔ دوسرے لوگ اس اعتبار سے دیکھ رہے ہیں کہ بچے مر رہے ہیں چھوٹے چھوٹے، جن کا اس جنگ میں کوئی قصور بھی نہ تھا، جن کا کوئی اس کے اندر کوئی ایسا حصہ بھی نہ تھا، تو ہماری آنے والی نسلیں اس کے اندر مر رہی ہیں۔ اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو حکمران خواب خرگوش اور غفلت میں سو رہے ہیں، یہ جو صاحب اقتدار ہیں، یہ جو بڑے ادارے ہیں جن کے پاس فورسز ہیں، قوتیں ہیں، سبھی کچھ پاکستان میں ان کے کہنے پہ ہی ہوتا ہے۔ یہ حقیقت تو یہی ہے، لیکن خدارا خیال کر لیں۔ ہم آپ کی خدمت میں دست بستہ عرض کرتے ہیں کہ خدارا خیال کر لیجئے، کل رسول اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے، کل خدا کو کیا منہ دکھائیں گے۔ آپ کوئی نہ کوئی عملی اقدام اٹھائیں، یقین کریں آج یہ کوئی سٹینڈ لے لیں، کوئی بڑا بولڈ بیانیہ ہی دے دیں، بہت حد تک وہ رک جائے گا، لیکن ان کے زخموں پر مرہم تو رکھی جائے گی، مرہم تو رکھی جائے گی۔ مظلوموں کی مدد کو نہ پہنچنا اور ظلم کو دیکھ کے خاموش رہنا بھی ظلم کرنے کے مترادف ہے، اور آپ لوگ ایسے ظالم واقعہ ہوئے ہیں کہ آپ کے سامنے وہاں ظلم ہو رہا ہے اور آپ خاموش کھڑے ہوئے ہیں۔ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ ماشاءاللہ پروفیسر صاحب نے بڑی اچھی گفتگو اور مدلل گفتگو فرمائی ہے، اور یہ سننے والی بھی ہے اور اس پر عمل کرنا بھی چاہیے، اور اگر ہم اس پر عمل کر لیں گے، ہم اپنا حصہ ڈالیں، اپنے حصے کا کام کریں گے، تو ہم جو ہے ضرور فلسطین کی مدد کر سکتے ہیں۔ سوشل میڈیا پہ پوسٹ لگانے سے کوئی فائدہ نہیں، ریلیاں نکالنے سے کوئی فائدہ نہیں، مسجدوں میں خطاب کرنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ اگر ان کی مدد کرنی ہے تو عملی طور پر، پریکٹیکل طور پر آ کے ان کی مدد کریں، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ جو ہے حضرت علامہ مولانا عاطف ندیم ناجی صاحب ہیں، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ ناز پیش کریں۔ جی عاطف ندیم ناجی صاحب۔ اے رسول امین خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، ہے عقیدہ یہ اپنا باسط کو یقین کہ تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین۔ اور تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا، اس زمین میں ہوا، آسمان میں ہوا، تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا، اس زمین میں ہوا، آسمان میں ہوا، اس زمین میں ہوا، آسمان میں ہوا۔ کیا رب کیا عجم سب ہے زیر نگی،
کہ تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین۔ اور دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے، دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے، جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے، اے ابد کے حسین، اے ازل کے حسین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین۔ خاتم المرسلین اے رسول امین۔ اور بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی، سید الاولین سید الاخرین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین۔ خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بڑی ہی پیاری آواز میں، بڑے ہی نرالے انداز میں حضور کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کر رہے تھے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پروفیسر صاحب کے بھی علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے، اور جس طرح یہ دین کا کام کر رہے ہیں، دین کا جھنڈا بلند کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو تادیر زندگی، اپنی زندگی تک اسی طرح جھنڈا بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دیکھیں، یہ اس طرح کے جب لوگ بچوں کو پڑھائیں گے، اس طرح کے جو استاد ہیں بچوں کی تربیت کریں گے، تو مجھے امید ہے جو بچے ہیں ان کے دل کے اندر بھی خوف خدا ہوگا، اور وہ حضور علیہ السلام کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ اور یہ ایک بہت، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ان کے اسٹوڈنٹ ہیں وہ بڑے خوش قسمت ہیں جن کو اس طرح کے پروفیسر ملے ہوئے ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پاکستان کے حالات ٹھیک فرمائے، اور فلسطین کے مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ مدد فرمائے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو مسلمان ہیں ان کے دل کے اندر یہ جذبہ پیدا فرمائے کہ یہ فلسطینی بھائیوں کے ساتھ یہ کھڑے ہو جائیں، ان کی مدد کے لیے کھڑے ہو جائیں، ان کی سپورٹ کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ اور میں حکمرانوں سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کے دل میں یہ جو ایک ان کے دل میں ایک جذبہ پیدا فرما دے، ان کے دل میں خوف خدا آ جائے کہ وہ خوف خدا کو دیکھ کر وہ فلسطینی بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، وہ کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہو جائیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنے بھی بیمار ہیں، جتنے بھی ہسپتالوں کے اندر، گھروں کے اندر، اللہ تعالیٰ ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، اور جتنے بھی ہمارے سننے والے ناظرین ہیں، جتنے بھی ہمارے C49 کی پوری ٹیم ہے، ان کے جتنے بھی آباء و اجداد دنیا فانی سے جا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ماہ رمضان المقدس کے صدقے ان کی بخشش فرمائے، اور اللہ تعالیٰ خاص طور پر حاجی محمد اکرم ذکی صاحب کو اللہ تعالیٰ ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، اور اس چینل کو اللہ تعالیٰ دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اور یہ اسی طرح دین کا کام کرتا رہے، اسی طرح آپ کو مختلف علماء کرام سے ملاتا رہے، اور ان کی جو دینی اور ان کی جو بنیادی مسائل ہے وہ آپ تک، بنیادی گفتگو ہے وہ ہم آپ تک پہنچاتے رہیں گے۔ ہمارے پروگرام کا جو وقت ہے وہ اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ کل تک کے لیے اپنے میزبان حافظ محمد ظہیر احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ ضامن سٹی لاہور، جہاں خوشیاں رہتی ہیں، جہاں ہم ضامن ہیں، محفوظ اور آرام دہ رہائش کے، فیروز پور روڈ پر واقع
गजुमता मेट्रो बस स्टेशन और रिंग रोड से 1 मिनट की मुसाफत पर आइडियल तरीन लोकेशन। LDA से मंजूर शुदा हाउसिंग स्कीम 2.5 साल की आसान अक़सात पर 3, 5, 10 मरला के रिहायशी, 5 और 8 मरला के कमर्शियल प्लॉट्स जदीद तर्ज जिंदगी और मुनाफा बख्श सरमायाकारी की जमानत है। इसके अलावा 150 फुट चौड़ी मेन बुलेवार्ड, पिच एंड पट गोल्फ कोर्स, महफूज सिक्योरिटी सिस्टम, कम्युनिटी सेंटर्स, स्कूल्स और डिग्री कॉलेज, शटल सर्विस, जदीद अस्पताल, मसाजिद और एम्बुलेंस सर्विस जैसी शानदार सहूलियात। बुकिंग का बाकायदा आगाज हो चुका है। मजीद मालूमात के लिए 042 111 जामिन, जामिन सिटी लाहौर। शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। हजारों करोड़ों दरूद व सलाम उस ज़ात पर जिस ज़ात की खातर अल्लाह ताला ने इस दुनिया को बनाया, और उस ज़ात की खातर अल्लाह ताला ने हमें ज़िंदगी, सेहत, तंदुरुस्ती अता फरमाई, और उसी ज़ात की खातर हमें अल्लाह ताला ने ये रमज़ानुल मुबारक का महीना अता फरमाया। और ये रमज़ानुल मुबारक का महीना अता फरमा के अल्लाह ताला ने हमारी बख्शिश का ज़रिया बनाया। नाज़रीन इकराम, हमारी जो गुफ्तगू होती है डेली बेस पर, जो हम ट्रांसमिशन करते हैं, उस पर हम मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गुफ्तगू करते हैं, और आप कसूर के जो मैं नाज व आलम दीन हैं उनको अपनी स्क्रीन पर देखते भी हैं और सुनते भी हैं। रमज़ानुल मुबारक का महीना जारी उसारी है, और रमज़ानुल मुबारक का महीना जो है बरकतों वाला, अजमतों वाला, शानों वाला जो महीना, मेहमान महीना हमारे पास आया है, ये इसलिए आया है कि हम इसकी खिदमत करके हम अपनी आखिरत संभाले, अपनी आखिरत, अपनी बख्शिश का जरिया बना ले। मेहमान महीना है, ये हमारे पास आया है, इसने चले जाना है। इसमें हमने बहुत कुछ सीखना भी है, बहुत कुछ हमने जो है ना इसमें करना भी है, लेकिन ये हमें हर हाल में, हर सांस में, हर लम्हे में हमें ये सबक भी देता है, प्यार का, मोहब्बत का, सलूक का, रिज़्क़ हलाल का, ये हर तरह का हमें सबक भी देता है। और हमारा जो इस्लाम है, हमारा दीन है, ये हमें सबक यही देता है कि हमने